अस्सलाम वालेकुम एरीज़ दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपका कैसा रहा पिछला हफ़्ता? पिछले हफ़्ते में काफ़ी डेवलपमेंट हुई, चेंजेस हुई, पॉलिटिकल मामलात में कुछ तेज़ियाँ आई थी और आपको मैंने बताया था कि ये बहुत से लोगों का वो जो पीरियड चल रहा था वो एरीज़ से रिलेटेड चल रहा था, जिसमें इसराइल उसका जो साइन था, उसके बाद नेतन्याहू उसको मार्स डोमिनेटिंग था। आपका भी साइन रूलिंग प्लैनेट मार्स है, एरीज़ है। और उसमें 2 चीज़ें मैंने इंपॉर्टेंट बताई थी कि ये आपकी ज़िंदगी का बड़ा इंपॉर्टेंट साल है, स्टार्ट हुआ हुआ है। एस्ट्रोलॉजिकल टाइम में अगर हम देखते हैं कि किस किस्म की पोजीशन इस वीक में आपकी रहेगी, तो उसके हवाले से अगर मैं आपको बताता चलूँ कि ये मामूली सा, थोड़ा-सा स्ट्रेस का इज़ाफ़ा लेके ये पीरियड स्टार्ट हो रहा है, बड़ा मामूली सा। इसमें ख़ासकर मैं उन लोगों के लिए ज़्यादा करूँगा कि वो अफ़राद, वो लोग जिनकी कोई फ़ाइनेंशियल लायबिलिटीज़ ड्यू थी, यानी पेमेंट्स करने वाली थी वो। और रिसीवेबल की मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि वो आपकी अपनी ऑप्शंस होती है। लेकिन जहाँ आपने पे करना होता है, स्पेशली बैंक्स, मुख्तलिफ़ इंस्टीट्यूशन, इदारे, ये आपके लिए ज़रा-सा स्ट्रेस का बिज़नेस लोन हो सकता है, वो आपका गाड़ी का लोन हो सकता है, वो आपका प्रॉपर्टी व्हाटएवर इट इज़, लेकिन वो थोड़ा-सा स्ट्रेसफुल पीरियड होता है और इसमें एस्ट्रोलॉजिकल कोशिश ये होती है कि आप इन सारी चीज़ों को आपको केयरफुली मैनेज करना चाहिए, यानी पे ऑफ करना चाहिए, ठीक हो गया? उसके बाद ये मतलब मामूली सा मैनेज हो जाएगा क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकल पोजीशन आपकी बेहतर है। कभी-कभी हम भूल जाते हैं, टाइमली चीज़ों को उस तरीके से इम्पोर्टेंस नहीं देते और इम्पोर्टेंस ना देने की वजह से कुछ चीज़ें बिगड़ जाती हैं। इसलिए मेरा काम ये होता है आपको इन्फॉर्म करना। इसके साथ दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है डोमेस्टिक अफेयर्स, घरेलू, कि उस घर से मुतालिक कोई चीज़ चेंज कर रहे हैं, रेनोवेशन, एडिशन, उसका भी साइन बनता हुआ दिखाई देता है। और उसके अलावा अनदर ओल्ड फ्रेंड, कोई पुराना ताल्लुक़, कोई पुराना दोस्त जिसके साथ आपकी बहुत अरसे से मुलाकात थी, लेकिन इस तरीके से नहीं थी, सडनली कुछ ऑप्शंस, कुछ चीज़ें लेके आपकी ज़िंदगी में आते हैं और वो यूँ दिखाई देता है कि जैसे कुछ लाइफ के जॉइंट फंक्शंस सेटल होते हैं। उनमें क्या होता है, बिज़नेस ऑप्शंस बन सकती हैं आपके पास। उसी के साथ-साथ कोई शादी प्रपोज़ल आपकी अपनी, यानी मैं ये बात कर रहा हूँ 30s के एरीज़ लोगों के लिए। आपकी भी कोई कोलीग, कोई पुरानी स्कूल फेलो, कोई दोस्त, उसके साथ एफ़िलिएशन डेवलप होती है, रिकनेक्ट होती है और रिकनेक्ट होने के साथ ये मैरिज और रिलेशनशिप का टाइम भी बनता हुआ दिखाई देता है। लेकिन इसमें एस्ट्रोलॉजिकल, चूँकि ये शमसी साढ़ सती भी है और सैटर्न फॉल में भी है, तो इसमें होता यूँ है कि थोड़ा-सा चीज़ें आगे चलती हैं, फिर ज़रा-सी खामोश होती हैं। आगाज़ में सरगर्मी होती है, फिर बहुत सरगर्मी के बाद थोड़ा-सा कोल्डनेस का पीरियड आता है। लेकिन अभी तो ख़ैर ये वीक का आगाज़ है, इसी तरह का सिलसिला रहेगा। बेहतरी आगे जाके इम्प्रूवमेंट होती हुई दिखाई देती है, अच्छी दिखाई देती है। अच्छा, उसके साथ-साथ काम में एक नई एक्टिविटी, मार्स चूँकि आपके 6th और करियर हाउस में है, तो आपके जॉब में तेज़ी आती हुई दिखाई देती। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कुछ अपॉर्चुनिटीज़, कुछ ऐसे साइकिल जो बड़े अहम या ज़रूरी होते हैं, वो बनते हुए दिखाई देते हैं और उनकी वजह से आपके प्रोफ़ेशनल और करियर लाइफ़ में पॉज़िटिव चेंजेस आती हैं। इसी के साथ-साथ मैं उन लोगों को करूँगा जो जॉब में थे, जॉब स्विच ओवर करना चाहते थे, आपके पास अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई देती है। अच्छा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उन लोगों के लिए जो प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो चाहे गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं या प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। आप लोगों के लिए अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकल देखूँ तो ये पीरियड इस सिलसिले में बड़ा अहम और इफ़ेक्टिव बनता हुआ दिखाई देता है। यहाँ चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि इस वीक में होने वाले कोई भी काम, आप कोशिश कीजिएगा कि वीक के पहले यानी वेडनेसडे थर्सडे तक उनको कीजिएगा। थर्सडे से भी कल पहले बल्कि कीजिएगा, वेडनेसडे 3 दिन। लास्ट के 2 डेज़ में शायद आपकी कोई मीटिंग, कोई सफ़र, कहीं जाना चाहते थे, वो किसी वजह से पोस्टपोन हो सकता है। इसलिए अगर आपका कोई ट्रैवल प्लान था किसी सिलसिले में, बिज़नेस या जॉब के सिलसिले में भी था, तो जाने से पहले आपने उसको कन्फर्म ज़रूर करना है, किसी भी वजह से उसमें डिले या ऐसे चांसेस बन सकते हैं। लीगल मैटर्स, ऑफ़िशियल मैटर्स में अगर कोई काम पेंडिंग था जिसकी कोई डेट थी, आप प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट में कहीं भी हैं, उसको जूनियर्स के साथ अगर असाइनमेंट कोई दी गई है, तो कोशिश कीजिएगा कि उसको वॉच कीजिएगा, फ़ॉलो कीजिएगा, डिपेंड्स करें, लेकिन ऑब्जर्वेशन के साथ। उसकी वजह ये है कि एस्ट्रोलॉजिकल साइन में सैटर्न जब आता है, सैटर्न स्क्वायर बनती है सन के साथ, तो ये कहीं-कहीं कुछ लोगों को आप
یا تو اچھے طریقے سے اس کو ایکسپریس نہیں کرتے، ڈیفائن نہیں کرتے، یا جن کو کام بتایا جاتا ہے وہ بھول جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کاموں میں ڈیلے واقع ہو سکتا ہے. تو یہ اسٹرالوجیکل تھوڑا سا اس طرح کا سائیکل ہے. نیکسٹ ویک ستارے کیا کہتے ہیں یہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اپنا بہت خیال رکھیے، چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے. بہت شکریہ. السلام علیکم ٹارس دوستوں، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. دوستوں، آپ کا اسٹرالوجیکل سائن اس ویک میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ شروع کے 2 دن آپ کے لیے بڑے پازیٹیو بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. پیر، منگل، بدھ، یہ بڑا امپورٹنٹ ڈیز اس میں بنتے ہیں. بدھ سے آنورڈ جو 2 دن جاتے ہیں، یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو کام کا پریشر، دباؤ رہے گا. کوئی اسائنمنٹ، کوئی ایسی چیز اگر آپ نے کمپلیٹ کرنی تھی تو اس کے بارے میں بھی چرچا ہوگی، فالو اپ ہوگا. اسی طرح کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ورکنگ انوائرمنٹ میں پیدا ہو سکتی ہے، اور جس کی وجہ سے شاید آپ کا، جیسے کہتے ہیں نا کہ سینئرز کے ساتھ کچھ کنفلکٹ پیدا ہو سکتا ہے. اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی اپنی ہیلتھ ایشوز بھی تھوڑے سے ڈسٹرب ہو سکتے ہیں. اسپیشلی آپ نے اپنے اسٹامک اور ان چیزوں کا زیادہ میجر کا خیال رکھنا ہے. تاکہ فٹ رہنے کی کوشش اس لیے کیجیے گا کہ کسی آپ کی پرسنل ایبسنس کی وجہ سے آپ کا سپروائزری رول جو ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے، اور اس کے افیکٹ ہونے کی وجہ سے آپ کی پروفیشنل رسپانسبلٹیز اس طریقے سے پے آف نہیں ہوتی جس طریقے سے مینجمنٹ آپ سے توقع کرتی ہے. انہی ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو ویجیلنٹ، کیئرفل رکھنا ہے اور ڈپینڈنٹ نہیں ہونا بہت زیادہ. پیرنٹس کے ساتھ ریلیشن شپ میں امپرومنٹ بہت اچھی. آؤٹ آف بلو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فیملی کے ساتھ بنتی ہوئی دکھائی دیتی تھی، ان کے ساتھ کچھ ریزالو ہونے کی سچویشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. آؤٹ آف بلو کوئی آربیٹریشن یا کوئی بڑا انٹر ہوتا ہے جو معاملات کو طے کرتا ہے. فیملی میٹرز کے لیے بڑا اچھا ٹائم ہے. اپنی جوائنٹ ڈیسیژن میکنگ، بچوں سے کی تعلیم، ایسی چیزوں سے متعلق اگر کوئی کانفلکٹ ہے تو اس کا فیصلے کرنے کے لیے بھی ایک بہتر اور کمفرٹیبل ٹائم ہے. اگر ریلیشن شپ میں کسی وجہ سے کبھی کوئی بگاڑ پیدا ہو چکا تھا تو ریکنسائل کرنے کا ٹائم فیوریبل بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. انہی ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا اسٹرالوجیکل ٹائم ہے جو آپ کو کنسسٹنسی کے ساتھ کام کرتے رہنے کی صورت میں آپ کو فائدہ دیتا ہے. اچھا، اس کے ساتھ دوسری چیز میں بتاؤں، چونکہ پچھلا کچھ پیریڈ آپ کا ڈسٹرب دکھائی دیتا تھا، اس کی وجہ سے عموماً لوگ اپنے جاب یا بزنس کو تھوڑا سا سوئچ اوور کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. میں کہوں گا کہ اب آپ نے مشکل ٹف ٹائم گزار لیا، اب کوشش کیجئے گا کہ اسی جگہ کے اوپر اپنی بیسٹ پرفارمنس دیجیے گا، تاکہ آپ کا جو ویکیوم کریٹ ہوا تھا سروس کے کسی ایشو کی وجہ سے اس کو آپ فلفل کر سکیں. اور یہ ہو سکے گا کیونکہ جوپیٹر 3rd ہاؤس میں جب یہ آتا ہے تو یہ آپ کو بڑے اچھے ٹائم دیتا ہے، اپرچونٹی دیتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی پروفیشنل ٹریننگ یا کوئی اپنا تعلیمی معاملات میں کوئی رکاوٹ تھی دور ہوتی ہے، اور وہاں پہ آپ اپنی ٹریننگ، ایجوکیشن، ان چیزوں کو دوبارہ شروع بھی کر سکتے ہیں. شارٹ ٹرم پروفیشنل ٹریننگ کے لیے یہ اٹس اے ویری گڈ ٹائم. آپ کو کوئی ایسی اپرچونٹی ملتی ہے جہاں آپ اپنے پروفیشن میں کچھ ایڈ ان کر سکتے ہیں تو اس کو بھی آپ کو ضرور کرنا چاہیے. بزنس سے ریلیٹڈ لوگوں کے لیے یہ ویک امپورٹنٹ ہوگا. ریسیویبل کے اوپر آپ زیادہ کام کریں گے، یعنی کہ اگر آپ کی کوئی بزنس میں کوئی کریڈٹ لائن ہے جو جا چکی ہے اور ریسیو نہیں ہوا، تو اس ویک میں آپ کا پریشر ریسیویبل کے اوپر زیادہ ہونا چاہیے. اس کے اچھے پازیٹیو سائن بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ سیٹرن جب یہ 12th ہاؤس میں آتا ہے تو یہ تھوڑا سا نا انگزائٹی لے کے آتا ہے بغیر کسی وجہ کے، اور اس میں 2 ایریاز افیکٹ ہوتے ہیں، نیند اور نروس. تو اس لیے تھوڑا سا ارلی واک پہ اگر آپ جائیں، فریش ایئر لیں اور نیک کا اپنی کا تھوڑا سا مساج کریں تو آپ کی انگزائٹی اور سلیپ کا ایشو جو ہے کافی بہتر ہو جائے گا. اپنا بہت خیال رکھیے، بیسٹ پرفارم کرنے کی کوشش کیجیے. غصہ آئے تو تھوک دیجیے، اوائڈ کیجیے، اور کسی بھی قسم کی ان ایکسپیکٹڈ انوائرمنٹ میں فوراً ریئیکٹ کرنے سے اوائڈ کریں گے. سیٹرن آپ سے اسی چیز کا تقاضا کر رہا ہے. اپنا خیال رکھیے، چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم جمنائی دوستوں، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. آپ کے اوپر تو کافی پروگرام بھی کیے تھے، آپ لوگ دیکھ بھی رہے ہیں، اور میں پھر چونکہ
ویسے تو تمام زوڈیکل سائن کے اوپر ہوئے، لیکن آغاز اس کا جمنائی کی طرف سے ہوا تھا، اس لیے کہ پلانٹ جوپیٹر آپ کے فرسٹ ہاؤس سے سیکنڈ ہاؤس آیا تھا. یہ میں کئی دفعہ ڈسکس کر چکا ہوں، اس لیے اس کے اوپر ہم زیادہ بات نہیں کریں گے، بلکہ ہم بات کریں گے اس ایکسکلوسیو اس ویک کے بارے میں جو 30 جون سے سٹارٹ ہو کے 6 جولائی تک رہے گا، کہ آپ کو اس ویک کو کیسے مینیج کرنا ہے اور کس طریقے سے گزارنا ہے. دوسرا امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ ویک آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. وہ پلان، وہ منصوبے جو آپ نے کبھی پلان بنا رکھے تھے، سوچ رکھے تھے، اور کنفیوژن یا ریسورسز کے نہ ہونے کی وجہ سے اس میں کوئی انیشیٹو نہیں لے پا رہے تھے، تو اس سلسلے میں تھوڑا سا اسٹیپ فارورڈ کریں گے، آپ کو اس میں بہتری اور آسانی ملے گی. اسی طرح دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر کوئی بزنس سٹارٹ کرنا تھا، ایسے لوگ جن کی عمر 50 سے اوپر ہے اور وہ اپنے بزنس اور چیزوں میں چینج لے کے آنا چاہتے ہیں، تو چینج سے مراد یہ ہے کہ کسی وجہ سے یا تو ایکسپینشن کی طرف جا رہے ہیں یا اپنی ایگزسٹنگ پروڈکٹ لائن میں کسی اور چیز کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں، تو اس سلسلے میں بھی یہ ایک بہتر اور فیوریبل پیریڈ ہے جس میں آسانیاں ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، اور یہ چیز آپ کے لیے بہتر اور پازیٹیو ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے، مارس چونکہ سیٹرن آپ کی خواہشات کے گھر میں ایریز ہاؤس میں ہے. اچھا، جب یہ یہاں پہ ہوتا ہے تو یہ آپ کو بچوں سے متعلق، فرینڈ سے متعلق، نون لوگوں سے متعلق تھوڑا سا کنسرن کرتا ہے. پہلا ہم سٹیپ لیتے ہیں فیملی میں بچے آپ کے لیے فرسٹ پریورٹی اور امپورٹنس کا سبب ہیں اور رہیں گے اور رہنے چاہیے بھی. سیکنڈ یہ ہے کہ ان کی ایجوکیشن اور کریئر کے سلسلے میں آپ کو بہت زیادہ محتاط ہونا ہے. اگر کسی وجہ سے بچوں کا کوئی رزلٹس مناسب نہیں یا آپ مطمئن نہیں، وہ گریڈ، وہ چیزیں نہیں لے پائے، تو میرا مشورہ یہ ہوگا، چونکہ آپ کا پیریڈ اس طرح کا ہے جو آپ سے اس چیز کا تقاضا کر رہا ہے کہ ان کے لیے سپورٹیو فادر یا مدر بننے کی کوشش کیجیے گا، انسٹیڈ کہ ان کو سنپ کریں یا ان کو کرٹیسائز کریں، بلکہ جاننے کی کوشش کیجیے گا کہ نتائج میں کمی کی وجوہات کیا تھیں، کیا اٹینشن ڈیفیسٹ تھا یا ان کی کوئی اور ایسی سوشل ایکٹیویٹیز تھی جس کی وجہ سے ان کی پریورٹی چینج ہوئی. اچھا، پریورٹی چینج ہونے کی بھی صورت میں عموماً پیرنٹس بڑے سخت الفاظ یا مزاج کا رویہ کرتے ہیں. میں آپ کو تھوڑا سا محتاط کر دوں، چونکہ سیٹرن زحل کچھ عرصے تک آپ کے 5th ہاؤس کے اپوزٹ رہے گا، اور رہے گا جب تو یہاں پہ بچوں سے اختلاف رائے ہونے کی گنجائش زیادہ ہوتی ہے. خاص کر میں یہ کہوں گا ٹین ایجر، چھوٹے بچے تو بس میں ہوتے ہیں، لیکن 14 سے ابو 22 23 تک کا جو ایج کا سائیکل ہے، بڑا ہی جسے کہتے ہیں فریجائل، وولٹائل، ایموشنل فیز ہوتا ہے. ایسے میں آپ نے ان کی سیلف رسپیکٹ اور ان کی لائکس اینڈ ڈس لائک کو رکھ کے لو پروفائل میں ان کے ساتھ ڈسکشن کرنی ہے اور مشورہ دینا ہے، سجیشن دینی ہے، حکم نہیں دینا. البتہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کی ویک پرسنالٹی ہوتی ہے، ان کو آپ تھوڑا سا پریشرائز کر سکتے ہیں، لیکن جنرلی میرا مشورہ یہ ہوگا کہ اگر اس کو سافٹ طریقے سے مینیج کریں گے تو یہ چیزیں آپ کے لیے بہتر ہوں گی، بچوں سے آپ کو بہتر اور اچھا رسپانس ملنے کی امید ہوتی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے لوگ جن کے ساتھ آپ کوئی کام کرنا چاہتے تھے، بہت سی میٹنگ ڈسکشن ہو چکی تھی، آؤٹ آف بلو کچھ ایسے ایریاز ہیں جن کو اگر آپ ڈیپلی انالائز کرتے ہیں تو آپ کو وہ وائبل نہیں لگتے. یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے کہ بیفور سٹارٹنگ اینی ایمبیشیس پروجیکٹ اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی ایکسپیکٹیشن اس کے بارے میں خیالاتی زیادہ تھی، ریالٹی میں کم تھی، تو اس سے وڈرا کرنا یا تھوڑا سا وقت دے کے مزید تحقیق کرنا آپ کے لیے بہتر ہوگا. اچھا، اسی کے ساتھ دوسری چیز یہ ہے کہ اپنی ہیلتھ ایشوز کے ساتھ ذرا سا آپ کو کیئرفل ہونا چاہیے، کنسرن آپ کے بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اس میں اپنی سوشل ایکٹیویٹیز کو بھی ذرا سا آپ کو مانیٹر کرنا ہوگا. اب فوکس ہونا چاہیے اس پیریڈ میں آپ کا کریئر، آپ کا بزنس، آپ کا پروفیشن اینڈ آپ کی فیملی میں بھی جیسا میں نے آپ سے کہا، بچے، ہسبینڈ اینڈ وائف ریلیشن شپ سیمز گڈ، الحمدللہ اس میں مجھے کوئی ایسا پرابلم نہیں دکھائی دیتا. لیٹر کسی سٹیج پہ جا کے ضرور ایسی کوئی چیزیں ڈیولپ ہو سکتی ہیں، مس انڈرسٹینڈنگ ڈیو ٹو لیک آف کمیونیکیشن، یعنی آپس میں بات چیت نہ کرنے کی وجہ سے آپ ایک دوسرے کو غلط انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں.
اس لیے اگر ایک اسپاؤس کوئی بات کر رہا ہے تو دوسرا اس کو خاموشی سے سننے کے بعد پھر اپنی کوئی رائے دیں. جنرلی میں یہ کہوں تو یہ تھوڑا سا جیمنائی کے لیے پیشنس کا پیریڈ ہے، صبر کا پیریڈ ہے، اور ویسے کہتے ہیں نا صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. تو کبھی کبھی ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں تو چیزیں جلدی خراب ہو جاتی ہیں. اس لیے بے صبرا ہونے کی بجائے اگر آپ کو کوئی شکوہ یا کوئی ایسی چیز آپ کے علم میں آئی ہے جس کی وجہ سے آپ کلیریفیکیشن چاہتے ہیں، ویٹ، سلو ڈاؤن، فوری طور پہ ریئیکٹ نہ کریں. چیزیں آپ کے لیے بہتر اور مناسب ہوں گی. ہو سکتا ہے کہ خود بخود ڈس اپیئر ہو جائیں اور اس کی پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے آپ کو. سو دوستو، یہ پلانٹری پوزیشن ہے. اور اس کے ساتھ ایک چیز اور ایڈ کرتا چلوں میں، اور وہ ہے آپ کے ٹریول سے ریلیٹڈ سفر. اور اسپیشلی اگر آپ ٹریول کر کے آئے ہیں، پاکستان آئے ہیں، ابراڈ میں رہتے ہیں، تو آپ کی دوبارہ موومنٹ اور ان چیزوں کے آثار بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اس سلسلے میں اپنی ٹریول کی جو ریکوائرمنٹس ہے، ٹکٹس وغیرہ، اس کو ذرا اچھے طریقے سے جانچ لیجئے. بیفور لیونگ فار ایئرپورٹ آپ ان کو اچھے طریقے سے چیک اپ کر لیجیے گا. بھولنے یا کہیں کھو دینے کی انڈیکیشن بڑی معمولی، فکر کی ضرورت نہیں ہے. ضرور ہے، فائدہ میرا یہ ہوتا ہے ایسی چیزوں کو انڈیکیٹ کرنے کا کہ آپ کو ذرا سا محتاط کر دوں، تاکہ ایک نظر کی بجائے ایک نظر فالتو ان چیزوں کے اوپر ڈال لیں اور کسی کشمکش یا مشکل سے بچ جائیں. سو دوستو، یہ پلانٹری پوزیشن اس ویک کی ہے. ہمیشہ کی طرح میری آپ سے ریکویسٹ، چینل سبسکرائب کیجئے، دوستوں سے شیئر کیجئے. خدا حافظ. السلام علیکم کینسر دوستو، کیسے؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. کینسیرین کے لیے تو الحمدللہ ایک اوورال جرنلی جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ ایک اچھا وقت سٹارٹ ہوا ہوا ہے. اور آپ کو میں بہرحال ہر پروگرام میں تھوڑا سا یہ یاد دلاتا رہوں گا کہ یہ ایسا سا وقت ہوتا ہے جہاں ہم زندگی کے لمبے عرصے کے گول سیٹ کر سکتے ہیں. 12 سال پہلے کے اوپر نظر دوڑائیے گا، تبدیلیاں، چینجز تھیں. 12-13 سال، 11 سے 13 کا سائیکل بنتا ہے. اور اسی طرح اس وقت جو آپ سٹیپ لیں گے اگلے آنے والے دنوں میں وہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا. خیر، یہ ایک یاد دہانی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جوپیٹر، جسے خدا کی رحمت کہتے ہیں، وہ کینسر ہاؤس میں، آپ کے اپنے ہاؤس میں ہے. اگلے سال اپریل تک رہے گا. جب یہ رہے گا تو یہ آپ کی زندگی کے بڑے امپورٹنٹ فیصلوں کے لیے لے کے چلتا ہے. اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز اس ویک کے حوالے سے اگر میں یہ بات کروں تو میرج ٹائمز، شادی کا ٹائمز. اگر کسی وجہ سے شادی ڈیلے تھی، ہوتی تھی، رک جاتی تھی، بات نہیں آگے بڑھتی تھی، اب آپ اسٹرالوجیکل اس فیز میں انٹر ہو چکے ہیں جس میں چیزیں ڈیسائسو ہوتی ہیں، نتیجہ خیز ثابت ہوتی ہیں. ایک تو یہ سلسلہ. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ وقت تھوڑا سا آپ کو، چونکہ اپٹومسٹک ہوتے ہیں، آپ کے کنیکشن، ریلیشن ایسے بن جاتے ہیں کہ جہاں انسان اپنے بارے میں اوور کانفیڈنٹ بھی ہو جاتا ہے. لیکن اسٹرالوجیکل ٹائم یہ کہتا ہے کہ بالکل ایکسیپٹ کریں، وہ کانفیڈنس ہونا چاہیے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو تھوڑا سا چیزوں کو میئر بھی کرنا چاہیے کہ جو اسٹیپ آپ لینے چلے جا رہے ہیں ان کی پرائس کیا دے گی، یا ان کے لیے آپ کو ریوارڈ کیا ہوگا. اچھا، یہاں پہ میں ریوارڈ کی بات یہ کروں کہ جیسے آپ کے سائن میں انڈیکیشن آتی ہے کہ آپ کو ایکسٹرا جاب میں اگر ہیں تو رسپانسبلٹیز ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، اور ان ذمہ داریوں کی وجہ سے آپ کے اوپر تھوڑا سا پریشر بنتا ہوا بھی دکھائی دیتا ہے. لیکن میرا مشورہ یہ ہوگا کہ اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. ایکسیپٹ اس لیے کرنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے آپ کا پروفائل اور آپ کی کریئر میں بہتری ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. الٹیمیٹلی یہ چیزیں آپ کے فیوچر میں جا کے آپ کے لیے بہتر ثابت ہوں گی. ایک تو یہ سلسلہ آ گیا. دوسری چیز دوستوں دیکھنے والی بات یہ ہے، مارس کا ایک خاص اینگل بنتا ہوا ہے ٹریول ٹائم سے متعلق. سفر سے متعلق اگر کوئی پلان بن رہا ہے، لانگ ٹرم پلاننگ ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اس میں کوئی اسپرچول ٹریولنگ یا کوئی ایسی انڈیکیشن تھی، روحانی طور پہ اگر آپ نے کوئی کمٹمنٹ کر رکھی تھی، کوئی منت مان رکھی تھی، اس کو بھی پورا کرنے کا ایک وقت ہے، چاہے اس کے لیے سفر ہی کیوں نہ کرنا پڑے. اگر کوئی ایسی چیز کر کے بھول چکے ہیں تو یاد رکھیے گا، یاد کیجئے اور اس چیز کو ڈیلیور کیجئے، کیونکہ آپ کی کمٹمنٹ نیچر کے ساتھ تھی، اور نیچر کمٹمنٹ یاد رکھتی ہے، انسان بھول جاتے ہیں. اور اگر نیچر کے ساتھ نہیں کرتے تو پھر نیچر یاد کرواتی ہے، شاید کان کھینچ کے. تو تھوڑا سا محتاط رہنے کی کوشش کیجیے گا. مالی معاملات کی پلاننگ اچھی بات ہے. کچھ نئے بزنس اپرچونٹیز بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں.
کام اگر آپ آلریڈی بزنس میں تھا تو کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے آپ کو کچھ نئے بزنس وینچر کی آفر آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. ویک کے پہلے 3 دن ہیں بڑے ڈیسائسو قسم کے، پیر منگل بدھ تک کا. ان دنوں میں اگر کوئی چیز آتی ہے تو اسے آورلی بیسس پہ ڈسکس کر کے ود ان دیٹ پیریڈ فائنلائز کرنے کی کوشش کیجیے گا. اگر وہ تھوڑی سی چیزیں ڈیلے ہوتی ہیں تو پھر امکانات کام ہونے کے کم ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کو صحیح طور پہ رکھیے گا. اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ٹائم بہت امپورٹنٹ ہے. یہ یاد رکھیے کہ یہی وہ وقت ہوتا ہے، اسی عمر کی گئی محنت لیٹر ایج میں کام آتی ہے. لیکن سیٹرن جب آپ کے 10th ہاؤس میں آتا ہے، ذہل میں آتا ہے، تو یہ آپ کو تھوڑا سا وارن کرتا ہے کہ آپ اپنی وقت کے استعمال کو احتیاط کے ساتھ دیکھیے. وقت تو ضائع ہو ہی جاتا ہے، لیکن ضائع ہونے سے اس کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ جس کے ریورس یا ایڈورس افیکٹ آپ کے اوپر آتے ہیں جو اچھے نہیں ہوتے. تو ایسے میں اپنے حلقہ احباب کے اوپر غور کیجئے کہ آپ کا ملنا جلنا پروفیشنل جسے کہتے ہیں اچھے لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے، ویسٹ آف ٹائم نہیں ہونا چاہیے. یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. میں بڑے دھیمے الفاظ میں اس کے اوپر بات کر رہا ہوں کیونکہ ذہل جب یہ آتا ہے تو یہ تھوڑا سا وارن کرتا ہے. اسی طرح آفیشیل پوزیشن میں بیٹھے ہوئے بیوروکریٹس سروس میں یا جس کے ہاتھ میں بھی کوئی اتھارٹی ہے، اپنی پاور کو ایکسرسائز کرتے ہوئے ذرا سا رولز ریگولیشن ان چیزوں کو ذرا سا آپ کو کنسیڈر کرنا ہوگا، دیکھنا ہوگا. کبھی کبھی اوور کانفیڈنٹ ہونے کی وجہ سے، اوور ایمبیشیس ہونے کی وجہ سے ہم ایسے میں کچھ چیزیں کر بیٹھتے ہیں جو کچھ عرصے کے بعد، سالوں کے بعد جا کے سامنے آتی ہیں. تو اس لیے آپ نے ہر اس چیز کو جس میں آپ کو رولز اور چیزوں کو فالو کرنا ہے، آپ جب اسے گزریں گے تو آپ نے اسی سسٹم کو ذہن میں لانا ہے اور تصور کرنا ہے کہ کوئی غلطی آپ سے نہ ہو. ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے فیملی کا کوئی فرد آپ کے لیے ذرا سا وجہ کنسرن رہے گا، اسپیشلی کوئی بزرگ جن کے آپ نے کمٹمنٹ پوری کرنی ہوگی فائنینشیل، اور لک آفٹر کرنا ہوگا ٹائم کے حوالے سے بھی. اس سلسلے میں بھی اگر کوئی آپ کی سراؤنڈنگ میں کوئی ایسا ہے، ابھی سے اپنے آپ کو فارغ رکھ کے اس کے ساتھ مختص ہو جائیں، اپنی سروسز کو ان کے ساتھ کریں تاکہ کوئی مشکل آتی ہے تو بیفور ٹائم وہ سالو ہو سکے. سو دوستو، یہ پلانٹری پوزیشن تھی اس ویک کی. نیکسٹ ویک ستارے کیا کہتے ہیں یہ تو ہم اسی وقت بتائیں گے، لیکن سر دست ایک ریکویسٹ ہمیشہ کی طرح چینل سبسکرائب بھی کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا. خدا حافظ. السلام علیکم لیو دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. دوستو اٹس اے ویری گڈ ٹائم آپ کے لیے جناب. بڑی مزے کی چیز بنتی ہوئی دکھائی دی تھی. پہلے تو یہ کہ 23 سے جیسے ہی پلانٹری پوزیشن 24 سے سٹارٹ ہوئی تو آپ کا ٹریول ٹائم ٹک 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 سٹارٹ ہو چکا. لانگ ڈسٹینس ٹریول، شارٹ ڈسٹینس ٹریول یا ٹریول پلاننگ کوئی بھی ایسی چیز ہے تو وہ پازیٹیو ہے، بہتر ہے. اس سلسلے میں آپ کی موومنٹ آپ کے لیے فائدہ مند رہے گی. ٹارگٹس گول اچیو ہوں گے. اس کے ساتھ دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ جانے سے پہلے جب آپ کا ایسا سائیکل بنتا ہے تو کوشش، کیونکہ آپ کے 9th ہاؤس ٹریول کے فائنل ہاؤس میں سیٹرن کی جو پریزنس ہوتی ہے، یہ ایک ایسے بزرگ ٹیچر کی طرح ہوتی ہے جو آپ کو گھر سے نکلنے سے پہلے، جیسے بزرگ کہتے ہیں نا کہ بیٹا یہ بیگ چیک کر لینا، ٹکٹ چیک کر لینا، سارا کچھ کر لینا، تو یہ ستارہ بھی آپ کو اسی طرح کی وارننگ دے رہا ہے. اسپیشلی اگر آپ کا اسٹے گھر نہیں بلکہ ہوٹل بکنگ ان چیزوں کے اوپر ہے تو وہ ان کے اوپر کیجیے گا، ادروائز تھوڑی سی ڈسٹربنس کی انڈیکیشن ہے. لیکن اگر آپ باصول ہیں، پنکچوئل ہیں، ڈسپلنڈ ہیں اور جیسا میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو فالو اپ رکھیں گے تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا. اسٹرالوجیکل سائن میں دوسری چیز جب میں یہ دیکھتا ہوں تو یہ اوور ایکسپینس، اخراجات کی شدت ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. کبھی کبھی اس کی وجوہات بھی ہوتی ہیں، ضروریات بھی ہوتی ہیں، کبھی بغیر وجہ کے آپ اپنے شوق کی خاطر کچھ ایکسپینس کرنا چاہتے ہیں. تو میں یہاں یہ کہوں گا کہ شاید یہ ایکسپینس شوق کی خاطر کرنے کا پیریڈ نہیں ہے، بلکہ آپ کو ذرا سا کیئرفل ہونا چاہیے، سیونگ کی طرف زیادہ اپنے آپ کو رکھنا چاہیے. اور اگر کہیں آپ کو خرچ کرنے کے بھی معاملات ہیں تو تھوڑا سا کیئرفل ہو. یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ شاید آنے والے کچھ دنوں میں آپ کے لیے فائنینشیل ارینجمنٹس کرنے کی ضرورت پیدا ہو سکتی ہے. اس ویک میں اگر آپ سے میں یہ کہوں تو یہاں پہ آ کے کوئی ایسی کاسمیٹکس، فنکشن، جیولری،
گیٹ ٹوگیدر، گھر، ڈومیسٹک، ایسی چیزیں جن کے بغیر زندگی چل سکتی ہے اور چل رہی ہے، ان کو اوائڈ کیجیے گا. میں مستقل نہیں روک رہا، اس ویک میں یہ میں روک رہا ہوں. اور بلکہ کینسر من سے نکل کے آپ کا اپنا لیو پیریڈ میں جب آپ آئیں گے پھر بڑے کھلے دل سے خرچ کیجیے گا. نتھنگ، کوئی خرچ نہیں ہے. اس وقت آپ کو چیزیں کلیئر بھی ہو چکی ہوں گی اور پتہ بھی چل سکے گا کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں اور کس قسم کی صورتحال آپ کے سامنے آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. تو دوستو، یہ اس حوالے سے ذرا سا امپورٹنٹ اور کیئرفل پیریڈ بنا ہوا تھا. سیکنڈ چیز میں جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ کے لیے ایک اہم چیز جو سامنے آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے وہ دوستو آپ کا جسے کہتے ہیں مون سائن میں اگر میں یہ دیکھتا ہوں تو آپ کے لیگل کمپلیکیشن، اگر کسی وجہ سے کوئی ایسی چیزیں بنی ہوئی تھیں جن کو آپ کو قانونی طور پہ آنسریبل ہونا تھا، وہ پرائیویٹ سیکٹر میں اپنی آرگنائزیشن سے ریلیٹڈ ہے، گورنمنٹ سیکٹر یا لا کورٹس تک ہے، تو اس کو آپ کو بہت ویجیلنٹ ہو کے بڑی احتیاط کے ساتھ چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنا ہوگا. اور سیکنڈ، مارس جب سیکنڈ ہاؤس میں آتا ہے تو یہاں پہ بہت سی کمفرٹ کے ساتھ ساتھ ذرا سی چیزوں کو آسانی آپ سے احتیاط کا تقاضا کرتا ہے. ایک تو گاڑی چلاتے ہوئے کہ آپ نے احتیاط کرنی ہے. موبائل فون سب کے لیے ضروری ہوتا ہے لیکن آپ کے لیے خاص کر، کیونکہ آپ کی پلانٹری پوزیشن اس طرح کی ہے جو آپ سے اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ نے ذرا سا احتیاط کرنا ہے. اور اگر کوئی آپ کی لانگ ڈسٹینس ٹریول پہ جا رہے ہیں تو جانے سے پہلے گیجٹس اور چیزوں کو، اپنے گاڑی کو بہت اچھے طریقے سے آپ نے چیک کرنا ہے تاکہ کسی قسم کی کوئی تکلیف راستے میں نہ آپ کو اٹھانی پڑے. دوستو، یہ اس ویک کے لیے تھوڑی سی احتیاطی تدابیر، تھوڑے سے پازیٹیو سائن، تھوڑی سی ملی جلی سی چیزیں. جنرلی یہ میں کہوں تو یہ ایک اچھا وقت ہے، اچھے کاموں کو سٹارٹ کرنے کا وقت ہے، گھبرانے کا نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ. ٹیک کیئر، اپنا خیال رکھیے. چینل کی ریکویسٹ ہمیشہ کی طرح جو میری آپ کے ساتھ ہوتی ہے، چینل سبسکرائب بھی کریں گے، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا. خدا حافظ. السلام علیکم سمبلا لوگوں، کیسے ہو؟ ورگو لوگوں، کیسے ہو؟ کچھ سکھ کا سانس آیا ہوگا. پچھلا پیریڈ بڑا ہی ہیزرڈ، ڈیفیکلٹ، چیلنجز والا تھا. ابھی آپ ذرا سا اپنے آپ کو بہتر محسوس کر رہے ہوں گے. اسٹرالوجیکل سائن میں اگر میں یہ دیکھتا ہوں تو جوپیٹر اچھے اینگل میں بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. کینسر ہاؤس میں ہم آ چکے ہیں، 2 ستارے اچھا کنجکشن لے کے آ رہے ہیں. اور اس ویک کے پہلے دن منڈے ٹیوزڈے بڑے ڈیسائسو، بڑے اہم ہیں. کسی بھی کام کا آغاز کرنا یا جن چیزوں کو آپ نے سٹارٹ کر رکھا تو اس کو فالو اپ کرنا، ڈیسائسو موڈ میں لے کے آنا، یہ آپ کے لیے میری سجیشن ہوگی کہ اس کے اوپر پورا فورس کیجیے گا. وقت کا ضیاع نہ کیجیے گا اور کوشش کیجیے گا کہ اپنے معاملات کو انہی دنوں میں کمپلیٹ کرنے کی کوشش کیجیے گا. فائنینشیل میٹرز میں اگر میں یہ دیکھتا ہوں تو تھوڑا سا ریسیویبلس کے اوپر دھیان دیجیے گا. ایسے معاملات جہاں سے آپ کی انکم انکریز ہو اس کو آپ نے بڑا سیریسلی لینا ہوگا، تاکہ آپ کا یہ جو پیریڈ ہوتا ہے یہ بیسیکلی تھوڑا سا ایکسپینس بڑھاتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ انڈیکیشن دیتا ہے کہ آپ کو انکم کی اپرچونٹی بھی ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. لیکن اس مواقع کو اویل کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا اسٹرگل کرنی ہوتی ہے، محنت ذرا زیادہ کرنی ہوتی ہے. اس لیے دوستو، آپ نے اپنی پرانی ڈائری نکال کے، لیجر نکال کے، جو سروسز آپ نے رینڈر کی ہیں ان کا ڈیمانڈ کیجیے. اور اسی طرح اگر ایسے بزنس میں جس میں کریڈٹ آپ دیتے ہیں تو کریڈٹ کی ریکوریز کے اوپر خود یا آپ کی ٹیم ہے ان کو ٹارگٹ دے کے فکس کرنے کی کوشش کیجیے گا. ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ بالکل جون کا لاسٹ ویک ہے، فائنینشیل ایئر کا بھی کلوز ہے، اور اس میں کچھ کمپنیز، کچھ لوگوں کی انکم ٹیکس ریٹرنز بھی جاتی ہیں. آنے والے پیریڈ میں اگر ہم جائیں گے تو آپ کے بہت سے بزنس مین کو اپنی ریٹرن بھی فائل کرنا ہوگی اور جون تک کے حسابات ہوں گے. اس لیے اپنے لیجر، اپنی بکس، اپنے معاملات کو ہر طریقے سے مکمل رکھنے کی کوشش کیجیے گا تاکہ ٹیکس اور دوسرے معاملات ٹائملی ڈیلیور ہو سکیں. اس کے ساتھ فرینڈس سرکل بڑا پازیٹیو ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. یوں دکھائی دیتا ہے کہ جیسے آؤٹ آف بلو کچھ ایسے دوست، کچھ ایسے نئے لوگ آپ کی زندگی میں انٹر ہوتے ہیں جن کی وجہ سے کچھ بہتری، کچھ پازیٹیو ٹائم بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اور اگر کوئی آپ مل کے کوئی پکنک، کوئی ٹریول، کوئی ٹرپ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کی طرف بھی ضرور جائیے. لیکن ایک میری ریکویسٹ یہ ہے کہ ناردرن ایریاز میں ہم پاکستانی آتے ہیں، بڑی دور دور سے آتے ہیں، لیکن آج کل دریاؤں میں، ندی نالوں میں جو طوفان جو آ رہا ہے وہ بڑا انپریڈکٹ ہے، تو قریب جانے سے احتیاط کیجیے گا. ابھی آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا بھی ہوگا، بڑا دردناک حادثہ، سیالکوٹ کی ایک پوری فیملی کے 18 لوگ، یہ ہمارے اداروں کی بہت بے شرمی، بے حسی
اور ناقابل معافی جرم ہے جو ہوا، جس میں کسی کو ہم بچا نہیں سکے، لیکن آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ سیٹرن 8th ہاؤس میں جب یہ ہوتا ہے تو یہ بیماری، تھوڑے سے حادثات، ان چیزوں کا پیریڈ ہوتا ہے۔ ایسے میں اس لیے میں نے کسی زوڈیکل سائن میں یہ بات نہیں، آپ کے ساتھ یہ میں بات کر رہا ہوں کہ یو ہیو ٹو بی ایکسٹرا آرڈنری کیئرفل کانشیس۔ بچوں کے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں تو بچوں کو آپ نے مینج کرنا ہے، کوشش کرنا ہے کہ ان کو اپنے حصار میں رکھیں، نظروں سے دور نہ ہونے دیں۔ ایک تو یہ پلانٹری پوزیشن۔ دوسرا دوستو، مارس آپ کے فرسٹ ہاؤس میں انٹر ہو چکا ہوا ہے، جوپیٹر آپ کی خواہشات کے گھر میں ہے۔ یہاں کچھ چیزوں کے حصول کے لیے بڑی تیزی اور ڈیسپریشن ہے۔ اچھی بات ہے، کام ہونا چاہیے، ڈیسپریٹلی کام کرنا چاہیے، لیکن ہوتا یوں ہے کہ جلد بازی میں کچھ اہم چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نظر نہیں آتی، جس کے آفٹر افیکٹس کسی نقصان کی صورت میں، کسی لیگل کمپلیکیشن کی صورت میں آپ کے سامنے آتے ہیں۔ تو لہٰذا ایسی کسی کیفیت میں اگر ہوں تو ذرا سا کوشش کیجیے گا کہ معاملات کو، چیزوں کو سنبھال کے چلیے گا، احتیاط کے ساتھ چلیے گا، تاکہ اس کے کچھ ایڈورس افیکٹ آپ کے اوپر نہ آئیں۔ جنرلی میں یہ کہوں تو یہ ایک اسٹرالوجیکلی ایکٹیو رہنے کا ویک ہے۔ جس قسم کا کام کریں، جو بھی کام کریں، یو ہیو ٹو بی ویری ویجیلنٹ، کیئرفل، اور کام اور بس کام۔ جب یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے تو اس میں یہ، ہاں، ریلیشن شپ کے حوالے سے میں نے جیسے آپ سے کہا، اگین یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل، خاص کر آپ کے اسپاؤز اگر پائسز ہے، ایریز ہے یا اسکارپیو ہیں، تو آپ کو ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ان کی سیلف رسپیکٹ اور سیلف اسٹیم کا آپ نے زیادہ خیال رکھنا ہے، ورنہ چیزیں خراب ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ سو دوستو، یہ اس ویک کی پلانٹری پوزیشن ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں سے شیئر کیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم لبرا دوستو، کیسے؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، جب جوپیٹر 10ویں گھر میں آتا ہے، یہ ایک بڑا خدا کی طرف سے اہم پیریڈ ہوتا ہے۔ یہاں پہ خاص نشانیاں بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، جہاں نیچر آپ کو بہت سی ذمہ داریاں دیتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، آپ کی خواہشات پوری ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، لیکن ان سب کو پانے کے لیے نا آپ کو بڑی ہی اسٹرگل، ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اور محنت کا صلہ سالوں کیا گیا جو اسٹرگل ہوتی ہے وہ کبھی کبھی ایک خاص وقت کے ساتھ جا کے آتی ہے۔ اس لیے لبرا دوستوں کو میں یہ کہوں گا کہ یہ پیریڈ آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، اہم ہے۔ اس میں آپ کا سوشل سٹیٹس رائز ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جاب نہیں تھی وہ بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، کوئی ایسا کمپٹیٹیو ایگزام ہے جس کے بعد آپ نے اپنی پوزیشن اچیو کرنی ہے، نئی جاب پانی ہے یا پروموشن ہونا ہے، اس طرح کی کوئی تیاری یا اس طرح کا کوئی انٹرویو ہے، اس میں بڑا کیئرفلی اس ویک میں آنا ہے۔ اور اس ویک کے پہلے 3 بلکہ 4 دن میں کہوں گا آپ کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ یا کوئی ایسی چیز چاہتے ہیں تو اس سلسلے میں بھی اگر آپ خود کوئی انیشیٹو لیں گے، فالو اپ کریں گے، تو آپ کو اس کا بھی بہتر پازیٹیو رسپانس ملے گا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں کہیں کہ سطح خیراں، یعنی آسانی ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، لیکن آسانی کے لیے ہمیں ایفرٹ، کوشش کرنی ہوتی ہے۔ دوسری چیز، پارٹنرشپ بزنس میں اگر آپ انٹر ہونے چلے جا رہے ہیں تو یہاں پہ میں یہ کہوں گا کہ ایگزسٹنگ پارٹنرشپ میں اگر کوئی ایسے ایشوز ہیں جن کی وجہ سے ایک دوسرے سے تھوڑا سا اختلاف رائے ہے یا متنفر ہے، تو اپنی کمیونیکیشن، گفتگو یا تعلق کو خراب نہیں کرنا۔ آپ نے ڈس اپیئر نہیں ہونا بلکہ زیادہ انوالو ہونا ہے۔ سلیپنگ پارٹنر کی بجائے ایکٹیو پارٹنر آپ ہوں گے، لیکن ایکٹیو پارٹنر اس پازیٹیو موڈ کے ساتھ ہوں گے۔ کسی کی امپلائیز میں یا پارٹنر میں جس کے ذمہ کوئی مینجمنٹ یا آپریشن تھے، کسی نیگلیجنس کو یا جس کی وجہ سے کوئی آپ کے بزنس یا آپ کی سروس یا آپ کی کمٹمنٹ پہ کوئی حرف آیا، اسے کرٹیسائز کرنے کی بجائے اس کو ہیلپ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ کبھی کبھی بغیر نیت کے بھی کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں جس میں کوئی بدنیتی یا نیگلیجنس یا قصور نہیں ہوتا۔ میں اسے کہتا ہوں کہ وقت برا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کا اگر کوئی انوائرمنٹ ایسا ہوتا ہے تو آپ کو ذرا سا اپنے ورکنگ انوائرمنٹ میں بڑا پازیٹیو، پیشنس اینڈ ٹالرنس کے ساتھ چلنا ہوگا، اور یہی فیکٹر آپ کا اپنے اسپاؤس کے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ تو آپ کا یہ پیریڈ نئے ریلیشن شپ جہاں بنا رہا ہے وہاں پہ آپ کا یہ وقت آپ کے ایگزسٹنگ ریلیشن شپ کو امپروو بھی کرنے جا رہا ہے۔ یعنی امپرومنٹ سے میری مراد یہ ہے کہ اس سلسلے میں آپ کو اپنے ریلیشن شپ کے اوپر فوکس کرنا چاہیے۔ کسی وجہ سے کوئی کنفلکٹ یا آپس میں گیپ آیا ہوا ہے تو اس کو بھی دور کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ کمیونیکیشن سب سے بڑا فیکٹر ہوتا ہے جو
آپ کے لیے آسانیاں لے کے آتا ہے، جس سے مشکلیں یا غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں۔ غلط فہمیاں عموماً اسی وقت زیادہ بڑھتی ہیں جب کچھ لوگ آپ کے کانوں میں بات کرتے ہیں اور آپ ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہوتے۔ یہ پیریڈ آپ کے لیے ذرا سا کیئرفل ہے، انوالو ہونے کا ہے۔ ایڈڈ رسپانسبلٹیز لینے کے سلسلے میں اٹس ویری گڈ، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی ایکسٹرا رسپانسبلٹیز جو آپ کے گریڈ سے ابو کی ہیں ان چیزوں میں ڈسائسو ہونے کے لیے ذرا سا رولز ریگولیشن کو فالو اپ کرنا ہوگا، ایڈوائس لینی ہوگی اپنے جونیئرس کے ساتھ جو ایگزسٹنگ سیٹ اپ میں کام کر رہے ہیں۔ یہ ٹائم اس طرح کا ہے کہ جہاں میں یہ کہوں گا کہ آپ کے لیے ایک اچھا چیس بورڈ بچھا ہوا ہے، جس میں مثالیں اچھی موجود ہیں، چال اچھی دکھائی دیتی ہے، لیکن بیک اینڈ پہ کچھ ایسی چیزیں صرف نظر ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ کے اینڈ پہ کوئی ایڈوائزر بھی ہونا چاہیے کہ جس سے آپ کی نظر چوک جائے، کوئی آپ کو بتانے والا ہو۔ تو ایسے میں کوئی مینٹور، کوئی آپ کا جاننے والا، کوئی ایسا، اس کو ساتھ لے کے چلیں گے، ایڈوائز لیں گے، مشاورت کرتے رہیں گے، تو یہ آپ کی زندگی کا بہت ڈیسائسو، بہت اچھا، بڑا بہتر پیریڈ ہوگا۔ دوستو، اس پلانٹری پوزیشن کے ساتھ بڑی برکتیں ہیں، انشاءاللہ آپ اس کا فائدہ اٹھائیے، اپنا بہت خیال رکھیے، چینل سبسکرائب کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم اسکارپیو دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، اسٹرالوجیکل پیریڈ آپ کا اسکارپیو کے پوائنٹ آف ویو سے 9th ہاؤس سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ کینسر ہاؤس جوپیٹر کے ساتھ ستاروں کا کنجکشن بہت اچھا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ بہت ذمہ داریاں، بہت طرح کی ایموشنل چیزوں کو بھی لے کے آ رہا ہے، جہاں آپ ہائیلی سینسٹیو ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، بہت زیادہ حساس ہیں۔ میں تھوڑا اسکارپیو سائن ویسے بھی بڑے واٹر سائن ہے، واٹر ویسے بھی آج کل آپ کو پتہ ہے کہ بڑا بکھرا ہوا ہے، طوفان، ندی نالے، سارا کچھ ہو رہا ہے، مذاقاً میں یہ بات کر رہا ہوں۔ اور واٹر کا تعلق ہمارے برین کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور آپ بھی واٹر سائن سے ریلیٹڈ ہیں، تو اس لیے مون پوزیشن آپ کے لیے اس وقت بڑی فیوریبل ہے، جو واٹر کو ریپرزینٹ بھی کرتا ہے۔ اور مارس جو ہے وہ بھی ایک خاص اینگل پہ موجود ہے، جو آپ کو کچھ معاملات میں جلد بازی کی طرف مائل کر رہا ہے۔ اس میں ساری جلد بازی کیجیے گا، لیکن ریلیشن شپ بنانے اور شادی کرنے کے سلسلے میں آپ جلد بازی بے شک کیجیے گا، لیکن بہت احتیاط کے ساتھ۔ اگر نئے ریلیشن شپ بنے تو کوشش کیجیے گا کہ کچھ وقت دیں ایک دوسرے کو سمجھنے کا، جاننے کا، پھر کوئی فائنل ڈیسیژن کیجیے گا کہ اس ریلیشن شپ کو آپ نے کیسے پرمنٹ ریلیشن شپ میں بدلنا ہے۔ ایک تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس کو آپ کو ذرا سا نظر رکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ گفتگو کرتے وقت آپ کا الفاظ کا چناؤ بڑا بہتر ہونا چاہیے۔ یہ 3 دن اس ویک کے بڑے امپورٹنٹ ہے، اور اسپیشلی میں یہ کہوں لاسٹ 3 days میں آپ نے اگر کوئی چھوٹی سی بھی چیز ہوتی ہے تو کوشش کیجیے کہ اسے ڈیلے کیجیے گا۔ دین اینڈ دیئر ٹٹ فار ٹیٹ والی پوزیشن نہیں آنی چاہیے۔ آپ کو اگر کہیں سے کوئی چیز ملی اپنے کولیگ، اپنے بزنس، اپنی فیملی سے متعلق، جس سے آپ ہرٹ ہوئے ہیں، آپ کو تکلیف ہوئی ہے، سارا کچھ ہے، اسے پی جائیے، وقت دیجیے۔ ہو سکتا ہے کہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ خود ہی سیٹسائڈ ہو جائیں اور آپ کو انٹروین کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ لیکن مارس چونکہ آپ کے 11th ہاؤس میں ہے تو وہ تیزی پیدا کرتا ہے، ری ایکٹیو آپ کو بنا دیتا ہے، اور میرا کام یہی ہے آپ کو بتانا کہ ری ایکشن میں نہیں آنا۔ بچوں سے متعلق یہ پیریڈ بہت اہم ہے۔ آپ نے بچوں کے ساتھ اپنا کمیونیکیشن لیول بہت زیادہ بڑھانا ہے، قریب آنے کی کوشش کرنی ہے، اسپیشلی بیٹیاں، ان کے لیے ٹین ایجر ہیں، اور بیٹے اگر 25-26 کے قریب ایج کے ہیں تو ان کے ساتھ ان کے پرابلمس، ان میرڈ ہیں تو زیادہ آپ نے ان کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور سیکنڈ چیز یہ ہے کہ اگر کوئی شادی کا یا تعلیم کا کوئی بھی فیصلہ ان کے لیے اگر آپ کرتے ہیں تو ان میں ان کی مشاورت، مرضی شامل ہونی چاہیے، اس کے بغیر نہ کیجیے۔ بھلے آپ اپنی امپوز کیجیے گا، لیکن جسے کہتے ہیں بات اس طریقے سے کیجیے کہ جہاں انہیں لگے کہ فیصلہ تو آپ ہی کا، لیکن ان کی بھی رائے ساتھ شامل ہے۔ تو یہ تھوڑا سا ڈپلومیٹک وے میں اس طرح کا سسٹم کو آپ کو مینیج کرنا ہوگا۔ جوپیٹر، خدا کی رحمت، نئے ایسے اسٹوڈنٹ، ایسے لوگ، ایسے آدمی جنہوں نے اپنی زندگی میں تعلیمی سلسلے کو چھوڑ دیا تھے، اسے ریزیوم بھی کر سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ پروفیشنل لوگوں کے لیے IT، میڈیکل، انجینئرنگ، آرکیٹیکچر، ان لوگوں کے لیے جو سیلف سروس پرووائڈر ہیں، اپنے خود امپلائیز ہیں، آپ کے اپنے کریئر اور پروفیشن سے ریلیٹڈ ٹریننگ پیریڈ یا اپرچونٹیز ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اگر ایسا کوئی آپشن آپ کے پاس ہے تو اس کا ضرور فائدہ اٹھائیے گا۔
ٹیچنگ پروفیشن سے ریلیٹڈ لوگوں کے لیے سوئچ اوور کرنے کے لیے، چینج کرنے کے لیے ایک اچھا پیریڈ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اس کا آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اگر آپ، کیونکہ ایک تو ویکیشنز کا پیریڈ ہے، اسکول کالجز بند ہیں، لیکن جب ری اوپن ہوں گے تو اس وقت آپ اسی پیریڈ میں سوئچ اوور کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. یہ ایک ذرا سا بہتر پیریڈ ہے. اس میں کچھ لوگوں کے لیے میں یہ بھی کہوں گا کہ ینگ اسکارپینس کے لیے اگر جاب میں نہیں تھے تو جاب کی اپرچونٹی ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، لیکن یوں دکھائی دیتا ہے کہ جیسے ایسی ہوگی جسے آپٹ کرنے کے لیے آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا. شاید گھر سے دور ہو، لیس پیڈ ہوں، لیکن میں یہ کہوں گا اسے ایکسیپٹ کیجیے گا. سسٹم آپ کو ایکٹیو کر رہا ہے، انکم کی طرف لے کے آ رہا ہے، اور جب وہ لے کے آ رہا ہوتا ہے تو کوشش کی جاتی ہے کہ اسی سسٹم کے ساتھ ساتھ آپ حصہ بن جائیں تاکہ آگے جا کے خود بخود آسانیاں ہوں. یہ دوستو اس ویک کی پلانٹری پوزیشن ہے. اپنا بہت خیال رکھیے، اور ہمیشہ کی طرح جو میری ریکویسٹ ہوتی ہے کہ پلیز چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم سیجیٹیریس دوستو، کیسے؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. دوستو، ٹریول، سفر، چیزیں جاری و ساری ہیں. آپ کے پچھلے ویک میں بھی میں نے بتایا تھا، اس لیے کہ جوپیٹر اور سیٹرن جو ہیں وہ آپ کے انکم ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں، خرچ کروا رہے ہیں، اور سیٹرن آپ کے 5th ہاؤس میں ہے جو آپ کو ٹریول اور ان چیزوں کی انڈیکیشن دے رہا ہے. اور یہ سلسلہ اگلے کچھ دنوں تک جاری و ساری رہے گا. اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں ذہن میں رکھیے گا، آپ کے لیے کچھ نئی آپشنز، کچھ نئے وینچرز بھی آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. چونکہ کینسر ہاؤس آپ کے انکم ہاؤس سے کے اپوزٹ بیٹھا ہوا 8th ہاؤس میں جوپیٹر ہے جو آپ کا کینسر ہے، اور 5th ہاؤس میں آپ کا سیٹرن بھی موجود، زحل بھی موجود ہے. اچھا، یہ ایسا ہوتا ہے پیریڈ کہ جہاں آپ کو بہت سے لوگ بہت سی مشاورت دیتے ہیں، ایڈوائس دیتے ہیں. آپ کا کام یہ ہوتا ہے کہ کھلے دل و دماغ کے ساتھ ان کو سنیں. دوستو، آپ کی جو دوسری چیز بڑی امپورٹنٹ جس پہ میں سیجیٹیریس دوستوں سے بات کر رہا تھا کہ جہاں اپرچونیٹیز چیزیں ملتی ہیں وہاں تھوڑا سا احتیاط اور کیئرفل ہونے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اچھا، سیکنڈ چیز یہ ہے کہ آپ کا چونکہ انکم ہاؤس کے اپوزٹ جوپیٹر بہت اسٹرانگ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ملٹیپل سورس آف انکم ڈیولپ ہوتے ہیں. اگر آپ کی کوئی ریسورسز، کوئی ایسی چیزیں، پراپرٹی چیزیں جو آپ نے لے رکھی تھیں وہ استعمال میں نہیں آ رہی، یا کوئی اور ایسی چیزیں، تو کنسالیڈیٹ کرنے کا پیریڈ ہوتا ہے. ان چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنے کا پیریڈ ہوتا ہے. یعنی آپ نے کوئی پلاٹ لے رکھا ہے، گھر بنا سکتے ہیں، کوئی خالی گھر بند پڑا ہوا ہے، آبائی ہے، یا آپ نے خود بنایا نامکمل ہے، اسے مکمل کیجیے گا تاکہ اس کی سورس آف انکم یا ایسی چیزیں بنیں. تو یہ ویک اس طرح کی پلاننگ انیشیٹو لینے کے لیے بڑا امپورٹنٹ پیریڈ ہوتا ہے. دوستو، اسی کے ساتھ ساتھ یہ ایجوکیشن اور کریئر کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. مجھے یوں دکھائی دیتا ہے کہ جیسے کچھ ٹین ایجرز اگر آپ اپنے کریئر میں تھوڑے سے ڈسٹرب ہیں، ایجوکیشن میں تھوڑے سے آپ کو پرابلم آ رہے ہیں، اور آپ چینج یا سوئچ اوور کرنے کی طرف جا رہے ہیں، تو کوشش کیجیے گا کہ آپ ٹائملی ڈیسیژن لیں. اگر آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں اس میں آپ کو اچھا رسپانس نہیں مل رہا، فائدہ نہیں ہو رہا، بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو وقت کو ضائع کریں، ابھی سے کوئی ڈیسائسو ہو جائیں، فیصلہ لے لیجیے گا تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو. ٹائم بڑا قیمتی ہوتا ہے. سو دوستو، یہ آپ کے لیے بڑا ایک اہم، اور اسی طرح بچوں کو بھی ہیلپ کیجیے گا. اگر آپ کو اپنے بچوں کے نتائج اس طرح کے دکھائی دیتے ہیں جس میں آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ آگے کوئی پروفیشنل کالجز میں ان کا داخلہ نہیں بنتا یا انہیں مشکل آئے گی، تو پلیز ابھی سے ان کو لائن چیزوں کو سوئچ اوور کرنے کی طرف لے کے جائیں تاکہ وہ بہتر طریقے پہ اپنی زندگی کو لیں. ادروائز ہوتا ہی ہے کہ میں اس کی مثال یوں دیتا ہوں کہ جیسے بہت سے بچے جو ہیں وہ ایف ایس سی کے لیے جاتے ہیں، لیکن ایف ایس سی کا اتنا ٹف کمپٹیشن ہے، میڈیکل کالج ایف ایس سی فار میڈیکل کے لیے نہیں ہو پاتا، تو وہ بچے بہت زندگی میں ڈسٹرب ہوتے ہیں، کیونکہ میتھ نہ ہونے کی وجہ سے، باقی سبجیکٹ نہ ہونے کی وجہ سے ان کے لیے اپرچونیٹیز کم ہوتی چلی جاتی ہیں. تو آپ نے یعنی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئرس کے رزلٹ کو سامنے رکھتے ہوئے مستقبل کا فیصلہ پھر کرنا ہوتا ہے، اور اگر دکھائی دیتا ہے کیپیبل نہیں، ابھی سے سوئچ اوور کر لیجیے گا. سو دوستو، یہ ایک پلانٹری پوزیشن ہے جو آپ کے لیے، آپ کی فیملی، آپ کے بچوں کے لیے بہت بہتر سود مند بھی ہے. اور کبھی کبھی ایسے فیصلے کرنے جو بظاہر اچھے نہیں ہوتے وہ بھی اچھے ہوتے ہیں، کیونکہ وقت آپ کو انفارم کرتا ہے کہ زیادہ برے چیزوں سے آپ بچ سکتے ہیں. جیسے میں نے بچوں کے کریئر چینج کی بات کی تھی. اپنا بہت خیال رکھیے، چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں سے شیئر کیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم کیپریکن دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے.
آپ کے اس ویک کی جو پلانٹری پوزیشن ہے، میں تھوڑا سا یہ بتاؤں، بڑی ٹرکی سی بنی ہوئی دکھائی دیتی ہے. آپ کے اندر اپنی انکم، بزنس ایکسپینشن، ان چیزوں کی ڈیسپریٹ ڈیزائر بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ چوتھے گھر میں سیٹرن بھی موجود ہے، تو یہ آپ کو تھوڑا سا محتاط رہنے کا تقاضا کرتا ہے. اسپیشلی اگر آپ بزنس وینچر کے لیے، کسی انویسٹمنٹ کے لیے اگر اپنی کوئی چیزوں کو بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کو پہلے بہت اچھے طریقے سے آپ نے سمجھنا ہے. ہوتا یوں اسٹرالوجیکلی کہ 24 مئی سے جس سائیکل میں آئے ہیں اور کینسر پیریڈ ہمارا جو ابھی چل رہا ہے، اس میں خاص کر میں آپ سے کہوں گا، اس میں خاص کر یہ جو اس ویک کے لاسٹ 3 days ہیں، اس میں اگر ہم بات کرتے ہیں جسے اپروکسیمیٹلی تھرسڈے اینڈ فرائیڈے، تو یہ بڑا امپورٹنٹ پیریڈ ہوگا. جلدی میں کوئی فیصلہ نہ کیجیے گا. اگر آپ کو کوئی انویسٹمنٹ کی اچھا موقع ملتا ہے تو پہلے اسے بہت اچھے طریقے سے سمجھنے اور دیکھنے کی کوشش کیجیے گا، پھر اس کے بعد کوئی ایسا سٹیپ لیجیے گا. ادروائز بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ کچھ ایسٹس، کچھ ایسی چیزیں جو بک تو جاتی ہیں، دوبارہ بنتی نہیں ہیں. اس لیے میں اسے روک نہیں رہا، لیکن میں صرف محتاط کر رہا ہوں کیونکہ یہ ٹائم ایسا ہے. اور اس میں کچھ کیپریکینین دوستوں کو یاد بھی ہوگا کہ یہ لیٹ 90s کا کچھ پیریڈ ایسا تھا جہاں پہ کچھ اس طرح کی ضروریات پیدا ہوئیں اور وہاں پہ ایسے سٹیپس لینے پڑے. کچھ لوگوں کے لیے صحیح، لیکن زیادہ لوگوں کے لیے اس میں تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے. اس کی وجہ کہ رولنگ پلانٹ سیٹرن یہاں فال میں ہوتا ہے. اس کے ساتھ دوسری امپورٹنٹ چیز کہ اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیے گا، پیرنٹس کا، خاص کر گھر کے بزرگ افراد کی ہیلتھ بڑی امپورٹنٹ اور کنسرن کا سبب ہوگی آپ کے لیے. میرج کے پوائنٹ آف ویو سے فیصلہ لینے کے لیے بھی اچھا وقت ہے. اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، پرپوزلز آ رہی ہیں، لیکن بہت زیادہ لمبی انویسٹیگیشن، ڈیٹیل چیزیں سوچنا، بار بار سوچنا، سٹیپ لینا، پھر پیچھے ہٹ جانا، کنفیوژن کا فیکٹر رہے گا. وقت لینا ہمیشہ اچھا ہوتا ہے، لیکن ایک حد سے زیادہ لینا یہ ویک پرسنالٹی کو انڈیکیٹ کرتا ہے، جس سے لوگ آپ سے متنفر ہو سکتے ہیں. تو اس لیے ڈیسیژن میکنگ میں لاجیکل ہوں. آپ ویک پرسنالٹی نہ کریں بلکہ سمجھداری کے ساتھ فیصلہ کیجیے گا. دل نہیں جمتا، بی ڈیسائسو، اوکے 1 2 3 نو. لیکن اگر جمتا ہے تو تھوڑا سا ٹائم لیجیے، کام کیجیے. اسی طرح جاب سے متعلق بھی بڑی اچھی اپرچونٹی. اگر آپ پاکستان سے باہر جاب لینا چاہتے ہیں، اس میں میں خاص کر بات کروں گا میڈیکل پروفیشن، بینکنگ پروفیشن، لیگل، ایسے لوگوں کے لیے اچھی اپرچونٹی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. نئی جاب اپرچونٹیز بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں جن کا تعلق ملک سے باہر ہوگا. اگر آپ ایسی اپرچونٹی، ایسے مواقع کو اویل کرنا چاہتے ہیں تو نیٹ پہ بیٹھیے، جاب کو ڈھونڈیے، کوشش کیجیے. اس ویک کے فرسٹ 3 days آر ویری امپورٹنٹ. کسی دوست، کسی تعلق کے ریفرنس سے بھی آپ کو اچھا رسپانس مل سکتا ہے، وہ آپ کے لیے بہتر اور فائدہ مند ہو سکتا ہے. سیکنڈ چیز دوستو جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا، اس کا تعلق آپ کے ریلیجس رجحان کے ساتھ ہے، مذہب کے ساتھ ہے. مذہبی خیالات یا پولیٹیکل خیالات کو بڑا احتیاط کے ساتھ ایکسپریس کیجیے گا. آپ کسی بھی قسم کے ہیں، کوئی بھی ہیں، ہماری سوسائٹی اس وقت بہت انٹالرنٹ ہے. وہ ہر طرح کے معاملات میں ہم اپنی گریبان میں منہ نہیں جھانکتے، لیکن دوسرے کے لیے ہم بہت ججمنٹل ہوتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے فتویٰ دینا، اور یہ مذہب سے لے کے سیاست تک جا چکا. آپ کا پیریڈ بہت محتاط ہے. یہ آپ سے بڑا احتیاط کا تقاضا کرتا ہے کہ اپنی سیفٹی، فیملی ریپوٹیشن، اپنی پرسنل جاب، کیریئر، ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا سا سافٹ ہوں، کمیونیکیٹ کریں. ضروری نہیں ہوتا کہ کسی بھی محفل میں آپ بیٹھے ہیں، کوئی بھی ڈبیٹ، بحث چل رہی ہے تو آپ اس کو اپنی کوئی رائے دیں. خاموشی کے ساتھ کبھی کبھی سن لینا زیادہ بہتر ہوتا ہے. آپ کے لیے یہی ہوگا. زمین جائیداد سے متعلق کنسٹرکشن، زمین جائیداد سے متعلق کام کرنے والے لوگوں کے لیے بھی ایک جوائنٹ وینچر کی اپرچونٹی ملتی دکھائی دیتی ہے، جہاں کچھ لوگ آپ کے ساتھ مل کے انویسٹمنٹ کے لیے تیار ہوتے ہیں. لیکن اگر اس میں آپ کا ذمہ داری کا رول ہے تو ذمہ داری لینے سے پہلے حالات کو بہت اچھے طریقے سے آپ نے چھان پھٹک کرنی ہے، پھر کوئی کسی کا انویسٹمنٹ لینی ہے تاکہ آپ کا اپنے سر پہ کم سے کم بوجھ یا ذمہ داریاں رہیں. بچوں سے متعلق بھی ٹائم از ویری گڈ، ڈیسائسو ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. شادی، ایجوکیشن، ساری چیزوں کے لیے اچھا. اس میں خاص کر اگر آپ کے بچے باہر ایجوکیشن کے لیے جانا چاہتے ہیں تو اس سلسلے میں بھی ٹائم بہتر اور فیوریبل بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. سو دوستو یہ پلانٹری پوزیشن ہے. کوئک اس ویک کی، نیکسٹ ویک ستارے کیا کہتے ہیں آپ کے ساتھ پھر شیئر کروں گا. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.
السلام علیکم پیارے ایکویرس دوستوں، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا اپنا رولنگ پلانٹ سیٹرن تھرڈ ہاؤس میں موجود ہے۔ تھرڈ ہاؤس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سینسٹیو ہے، بڑی ہیومن فیلنگ کے ساتھ ہے، سوشلی ایکٹیو ہے، کمیونیکیشن بہت اچھا ہو رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ایک تھوڑا سا رکاوٹ بھی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ آپ کو اپنی پروفیشنل رسپانسبلٹیز میں تھوڑا سا اپنے کولیگ کو ورکرز کے ساتھ پرابلم کی انڈیکیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ یعنی جتنی انرجی یا جو لیول آپ کے اپنے اندر ہے اس طریقے سے وہ لیول آپ کو ملتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ آپ کو تعاون کے لیے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، اور اس ایفرٹ کے لیے شاید کبھی کبھی آپ کی سیلف رسپیکٹ آپ کو لگے گا کہ وہ بھی مجروح ہو رہی ہے۔ لیکن میرا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ کا اپنا کریئر کے لیے اگر میں دیکھوں تو بہت اچھا وقت ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی ہرڈل، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے نکل کے اوپر آنے کا پیریڈ ہے، اور جب یہ ان چیزوں سے نکل کے آپ اوپر آتے ہیں تو پھر آپ کی پرفارمنس، آپ کی پرسنالٹی، آپ کی فائنینشیل اور آپ کا فیوچرز کو بہت اچھے بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو اس وقت میں ایگزالٹیڈ ہے یہ سکس ہاؤس کریئر کے لیے۔ کچھ نہ سوچیں، اس پیریڈ میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کچھ نہ کچھ جیسے کہتے ہیں کارہائے نمایاں دکھانے ہیں اپنے انکم اور اپنے جاب میں۔ وہ لوگ جو بہت عرصے سے کسی جاب کی تلاش میں تھے، چھوٹی موٹی جاب مل رہی تھی، آپ نہیں کر رہے تھے، پکڑ لو یار، تھوڑا ہی صحیح، خیر ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں بیکار سے، وہ جسے کہتے ہیں کہ بیکار سے بیگار بھلی، ان پیڈ جاب بھی کبھی کبھی بہتر ہوتی ہے۔ ایٹ لیسٹ یو ول ہیو لرننگ ایکسپیرینس، یہ ملے گا آپ کو، کام ملے گا، تجربہ ملے گا۔ اور دوسری بات یہ، انٹر ہوں گے آپ انکم کے ہاؤس میں، جو 10 جون سے ستارے لے کے آئے ہوئے ہیں اور پچھلے 2 دنوں سے ایکٹیو تھے۔ لاسٹ ویک بھی اگر اس سلسلے میں کوئی آپ کی میٹنگز ہوئی ہیں، ڈیسائسو نہیں تھا، تو منڈے سے یعنی 30 جون سے اس کو فالو اپ کرنا شروع کر دیجیے گا، تاکہ اس سے پہلے اس ویک کے خاتمے سے پہلے آپ کے پاس کوئی پازیٹیو ریزلٹس آنا شروع ہو جائے، جس کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ ایک دوسری چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ بہت عرصے سے جاب کر کے کسی پرائیویٹ بزنس میں آنا چاہتے تھے اور بزنس پارٹنرشپ کے ساتھ تھا، تو یہ اس کے لیے اچھی اپرچونٹی بنتی ہوئی دکھائی دیتی۔ فلم، میڈیا، ٹی وی پروڈکشن، آئل، گیس، میٹل، ان فیلڈ سے ریلیٹڈ لوگوں کے لیے بھی اپنے ارد گرد اگر ہم دوڑیں گے تو چینج کی انڈیکیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اہم فیصلے، اہم سٹیپس لینے کا وقت ہے، اگر آپ وہ لیں گے تو اس کے نتائج ویجیلنٹ ہو کے اگر آپ لیں۔ دیکھیں، بات یہ ہوتی ہے کہ مجھے الزام نہیں دینا آپ نے کہ میں نے کہا تھا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وقت ہے، لیکن وقت کبھی کبھی تقاضا کرتا ہے احتیاط کا، انویسٹیگیشن کا، کہ اچھی فیزیبلٹی بنا کے پھر کوئی سٹیپ لیجیے گا۔ اس طرح کے کچھ سٹیپس آپ کو آتے ہیں تو دیر نہ کیجیے گا، کیونکہ کبھی کبھی ہم بہت زیادہ ریلیکٹنٹ ہو کے بھی اپنے بہت سے زندگی کے مواقع اپنے ہاتھ سے کھو دیتے ہیں۔ تو یہ کھونے کا وقت نہیں ہے، نہ سونے کا وقت ہے، جاگنے کا وقت ہے، پرفارم کرنے کا وقت ہے، کوآرڈینیشن کا وقت ہے، ٹیم ورک کا کام ہے، تو ٹیم ورک کے ساتھ کام کیجیے گا۔ فرینڈ سرکل از ویری گڈ، اس میں بھی آپ اچھے طریقے سے کام کریں، کوئی نئے زندگی میں دوست آ سکتے ہیں، شادی کے سلسلے میں بھی۔ اچھا، ذرا سا یہاں میں بتاؤں، تھوڑا سا آپ ایموشنل ہو رہے ہیں، بی کیئرفل۔ اگر آپ کسی ایسے ریلیشن شپ میں ہیں جو آلریڈی میرڈ ہے، تو آپ نے وہاں پہ مجھے آپ کے ریلیشن شپ میچور ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا، بلکہ میل اور فیمیل کوئی بھی آپ ہیں، وہ ٹوٹتا ہوا دکھائی دیتا ہے، ختم ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اور ویسے بھی کچھ چیزیں ایکسیپٹیبل ہوتی ہیں، کچھ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی سوسائٹی میں۔ تو یہاں پہ آپ کو ذرا سا، اگر آپ کی یہ ایکسپیکٹیشن نہیں ہے تو دوستی ٹھیک ہے، وہ پروفیشنل واٹ ایور اٹ از وہ ہو سکتی ہے، لیکن میرج کے لیے ایک ٹف کنڈیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، جہاں کمپرومائزڈ پوزیشن میں آپ جاتے ہیں۔ آپ کو میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا ایئر سائن ہے، ہائیلی سینسٹیو سائن ہے، ایموشنل ہے، امپیتھیٹک ہے، سینسٹیو ہے۔ تو کبھی کبھی آپ کو یہ لگے گا کہ شاید میرے کسی ریلیشن شپ کی وجہ سے میں نے کسی دوسری کی فیملی کو افیکٹ کیا، میل یا فیمیل، آپ دونوں بھی ہیں۔ تو اس لیے اپنے آپ کو آپ نے بڑا سنبھال کے رکھنا ہے، کیئرفل ہونا ہے۔ اگر آپ کے کانسیپٹ کلیئر ہیں، ایکسپیکٹیشن نہیں، نتھنگ بیڈ، لیکن اگر آپ کسی ایسی چیز میں تو کیئرفل ہو، اور اس وقت کو بھی ضائع نہیں کرنا، اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جن کی ایج 32-33 کی ہو چکی ہے۔ آپ کا یہ میرج پیریڈ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اسے ضائع نہ کیجیے گا۔
اگر زندگی میں شادی کا کوئی پلان ہے تو اس کا فیصلہ کیجیے، اس کو آپٹ کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ سیکنڈ چیز ٹریول ٹائم سے متعلق ہے۔ اگر آپ نے کوئی اپلائی کیا تھا فارن امیگریشن یا سیٹلمنٹ کے لیے تو اس کی انڈیکیشن بھی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اس کو فالو اپ کیجیے، اور اگر نہیں کیا تو کر لیجیے گا۔ یہ پیریڈ اس ویک میں کچھ سلسلے میں کم از کم کوئی ایک آدھ میٹنگ ہی کر لیں، سوشل میڈیا پہ سرچ ہی کریں گے تو آپ کا یہ ایکٹیو پیریڈ سٹارٹ ہو جائے گا۔ اس کی روشنی میں پھر اپنے مستقبل کا فیصلہ کیجیے۔ سو دوستو، یہ پلانٹری پوزیشن تھی اس ویک کی۔ نیکسٹ ویک ستارے کیا کہتے ہیں لے کے حاضر ہوں گا۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے۔ چینل سبسکرائب آپ کو نہیں کہتا، کیونکہ آپ زبردست قسم کے لوگ ہیں، بغیر کہے ہی بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ سے متعلق جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں وہ بہت زبردست ہوتے ہیں۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں پیارے کوئریز دوستو، ٹیک کیئر، اپنا خیال رکھیں۔ بہت سی دعائیں آپ کے لیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم پائسیز دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، یہ ایک بڑی امپورٹنٹ سی پوزیشن آپ کی اسٹرالوجیکل اس ویک میں بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے 5th ہاؤس میں جوپیٹر، کینسر ہاؤس جو ہے اس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو کینسر میں جوپیٹر اور سن کی جو پریزنس ہے ایگزالٹڈ پوزیشن ہے، یہ ایک گروپ اور ٹیم ورک کے حوالے سے بہترین ہے۔ فیملی ٹائم ہے، بچوں کے ساتھ وقت گزارنے کا ایک بہترین ٹائم بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اپنی ایگزیبیشن، اپنی لٹریچر، پینٹنگ چیزیں پبلک کرنے کا وقت ہے، جو ایسے فنون لطیفہ سے وابستہ ہیں، کریٹو چیزوں سے وابستہ ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے، جسے کہتے ہیں پلیٹ فارم، وسیع ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، ایکسپینشن ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ لیکن ایک چیز ذرا سی ہے، سیٹرن زحل آپ کے 2nd ہاؤس میں ہے۔ اچھا، جب یہ ستاروں یہاں پہ آتے ہیں تو آپ کا یعنی ایکسپریشن، کمیونیکیشن جو ہے تھوڑا سا ویک ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ کچھ کام کرنا چاہتے ہیں، کچھ لوگوں سے ہیلپ لینا بھی چاہتے ہیں، لیکن تذبذب یا تھوڑا سا انڈیسائسو ہوتے ہیں۔ سیلف رسپیکٹ بھی کبھی کبھی اڑے آتی ہے، کبھی آپ کنفیوژن کا بھی شکار ہوتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ٹائم آپ کا کھل کے اظہار کرنے کا وقت ہے، مدد لینے کا وقت ہے۔ آپ کسی بھی فیلڈ میں آپ کے لیے چمکنے کا وقت ہے، اٹھنے کا وقت ہے، اور اس میں آپ کے فرینڈز، آپ کے ریلیٹیوز، آپ کے دوست، آپ کے حتیٰ کہ آپ کا کسی زمانے میں کوئی کلاس فیلو بھی رہا ہوگا، وہ بھی آپ کے لیے فیوریبل اور ہیلپ فل ہوگا۔ اس لیے یہ وقت سوشل بانڈز کو مضبوط کر کے اپنی لائف، اپنے رشتے، اپنی کوالٹی آف لائف کو امپروو کرنے کا ٹائم ہے، اور بچوں کے ساتھ بھی آپ کا بانڈز بڑا بہتر اور پازیٹیو ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ آپ کے اپنے کریئر کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو بہت اچھا ہے۔ ایجوکیشن کے لیے اگر آپ کوئی نئے کالجز، پروفیشنل کالجز میں ایڈمیشن لینا چاہتے تھے، پاکستان سے باہر کوئی اٹیمپٹ کرنا چاہتے تھے، اس سلسلے میں بھی آپ ضرور کوشش کیجیے گا۔ یہ ٹائم فیوریبل ہے، آپ کے لیے آسانیاں لے کے آ سکتا ہے۔ میڈیکل پروفیشن، اس سے ریلیٹڈ لا پروفیشن، ان چیزوں سے ریلیٹڈ آپ کے لیے نئی اپرچونٹی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، جس میں آپ گروپ کی شکل میں جے وی کر کے، جوائنٹ وینچر کے ساتھ کوئی نئی فرم، نیا بزنس، اس کا بھی آغاز کر سکتے ہیں، جو آپ کے لیے لیٹر ایج میں جا کے کچھ یعنی اگلے آنے والے پیریڈ میں فیوریبل ہوگا اور اسٹیبلش ہوگا، گرو کرے گا بزنس۔ اس لیے اس پیریڈ میں آپ نے اپنے سوچوں کو ذرا سا وسیع رکھنا ہے، خیالات کو ذرا سا وسیع رکھنا ہے، ایمبیشیس ذرا سا ہونا ہے، اور آپ کے اندر کیپیسٹی موجود ہے کہ اگر آپ ایسے ہوتے ہیں تو آپ اس سلسلے میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن ایک چیز، جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے پیشنس، ٹالرنس یہ سامنے رکھنی ہے، اور اپنے ریلیشن شپ کو افیکٹ نہیں ہونے دینا۔ اگر کسی جگہ پہ کہیں آپ ہرٹ بھی ہو رہے ہیں، انڈر پریشر بھی فیل کر رہے ہیں، اس وقت وہ پی جائیے تھوڑا سا پیشنس اینڈ ٹالرنس کے ساتھ، آگے آنے والا پیریڈ آپ کو پے آف کرے گا۔ ایک تو یہ ہے۔ سیکنڈ دوستو، یہ ہے کہ اگر آپ کی کوئی لائبلٹیز ہیں، پے آف کرنے والی کوئی بینکنگ لون چیزیں بڑی ایسی ہیں، اس کو بڑا سیریسلی لیجیے گا۔ اس کو آپ نے توجہ دینی ہے کہ آپ کی لائبلٹیز پے آف ہوں، آپ کے اوپر کوئی سٹریس یا کوئی پریشانی یا کوئی کلیم نہ اٹھے۔ اگر آپ یہ ایسا کریں گے تو اس کے لیے آپ کو آسانیاں ملیں گی۔ تیسری امپورٹنٹ چیز جو آپ کے لیے بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اس کا تعلق ہے جناب آپ کے میرج کی۔ میں جیسے بات کی تھی کہ اپنے لیے بھی اگر کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے بہتر اور ڈیسائسو پیریڈ ہے۔ آپ اچھے فیز میں انٹر ہو رہے ہیں۔
بہت دنوں سے کچھ پائسز کو شکایت تھی، کیونکہ آپ کے پچھلے 2-3 سال ایسے تھے، رشتے آتے تھے چلے جاتے تھے، ریلیشن شپ بنتا تھا، ٹوٹ جاتا تھا، آگے نہیں چلتا تھا. اب یہ پازیٹیو ہونے جا رہا ہے، ایون آپ کی اولاد اور بچوں کے لیے بھی. تو ایسی کسی فیلڈ میں، ایسے کسی سائیکل میں، تو اس کا بھی فائدہ اٹھائیے. سو دوستو، اس ویک کے 3 دن پہلے بڑے امپورٹنٹ ہیں. کام اور کام کرنے کے، پلاننگ کرنے کے وقت ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ انویسٹمنٹ کی اپرچونٹی اگر آپ کو ملتی ہے تو وہاں پہ آپ کو ذرا سا کیئرفل ہونا ہے. ایمبیشیس ہونا اچھی چیز ہوتی ہے، لیکن زیادہ منافع کے لالچ میں کچھ چیزیں آپ کو نقصان کا سبب کر سکتی ہیں. تو اس لیے اس کو اچھے طریقے سے انویسٹیگیٹ کر کے پھر کوئی فیصلہ کیجیے گا. یہ دوستو اس ویک کی پلانٹری پوزیشن ہے. نیکسٹ ویک ستارے کیا کہتے ہیں لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے. چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے. خدا حافظ.